अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ वसीम मलिक है और आपको FCR1 में खुश आमदीद। आज तारीख 29 सितंबर 2025 है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच से अबूरी रिलीफ मिला और उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहाल कर दिया गया, यानी उनको उनकी अदालती जिम्मेदारियां वापस से सौंप दी गई और जस्टिस सरफराज डोगर के 16 सितंबर के फैसले को मुअत्तल कर दिया गया। लेकिन ये अबूरी रिलीफ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के लिए मुस्तकबिल में कितना काम आएगा, क्योंकि एक इल्जाम लगता है एक अकाउंट के ऊपर सोशल मीडिया पर कि वो एस्टैब्लिशमेंट का अकाउंट है। वहां से जस्टिस जहांगीरी को रिलीफ मिलने के फौरन बाद ये दावा फरमाया जाता है कि जस्टिस जहांगीरी फारिग हो जाएंगे अगले माह और उसके अलावा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी अक्टूबर में तलब कर लिया गया है। ऐसे में चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान क्या करेंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने आज क्या गुफ्तगू की जब वो कमरा अदालत में पहुंचे, वापस गए? इस दौरान क्या वहां पर विजुअल्स थे और अब मुस्तकबिल में क्या होने वाला है? जस्टिस जहांगीरी को जो है वो ओहदे से बरतरफ करना क्या शुरुआत है और इसका इख्तिताम कहां पर जाकर हो सकता है? तफसीलात आपके सामने रखेंगे। तो वसीम, मरियम, इससे पहले कि आप मुझसे पूछें, जी, आपने कहा कि जस्टिस सरफराज डोगर का फैसला मुअत्तल कर दिया, आपने तो ऑब्वियस है रिपोर्ट किया। करना ये चाहिए था कि जस्टिस सरफराज डोगर का फैसला उठा के रद्दी की टोकरी में फेंकना, आईनी बेंच। आज वहां पे मुझे कोई मूड नहीं लगा रद्दी की टोकरी में एग्जैक्टली, मैं वही पूछ रहा हूँ कि कमरा अदालत में तो आईनी बेंच में बैठे 4 जजेस जी, वो तो कोई स्टे देना नहीं चाहते थे। जी, ये तो जस्टिस जमाल मंदुखेल हैं हाँ, तो जिन्होंने फिर आज वो बाजी कौन सा पलटी है। नुक्ता ऐसा आया, क्विकली आप समाअत बता दें और फिर हम इसमें ये भी एक आपकी इजाज़त से डिस्कस कर लेंगे कि इन जजेस के ऊपर आप सुबह से ही कुछ ट्रोल्स अकाउंट छोड़ दिए गए थे। जैसे कोई डाकू आता है या कोई चोर आता है तो घर का जो मालिक है कुछ छोड़ देता है उन पे, तो ऐसे कुछ लोगों को छोड़ दिया गया था। उन्होंने कहा ओह, इन जजेस ने तो समाअत ही नहीं की, वो जो आम साइलीन है इनके बेंचेस में जो केसेस लगे हुए हैं उनका क्या बनेगा? तो उनके लिए जवाब है कि उन्होंने अपनी अदालतों के बाहर लिख कर लगा दिया था कि आज समातें 11:30 बजे होंगी। ये जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 1.5 घंटा रहे, 9 बजे से ऑनवर्ड 10:30 बजे तक। हाँ। उसके बाद वो गए, उन्होंने अपनी पूरी समातें मुकम्मल की, अपने तमाम केसेस सुन लिए। अच्छा, मजे की बात है कि जब जजेस निकल रहे थे समाअत बताने से पहले क्विकली, तो वो विजुअल्स मौजूद हैं। जजेस जो है आपस में बात कर रहे हैं तो एक दूसरे को कह रहे हैं चले चले जल्दी करें, आपने जाके अपने टेक्स्ट मैटर्स सुनने हैं, चले जल्दी करें, आपने अपना फलां के सुनना है। तो वो खुद भी जरा जल्दी में थे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ क्या, हम आज भी जो है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5 जजेस आए तो यूं तो मेन स्ट्रीम मीडिया को दिखाने की इजाजत नहीं है ना, और ऐसे लगता है कि शायद कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन इससे पहले एक हाजिर सर्विस जज काजी फरीद ईसा माजी करीब में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस ब्लॉक से अपने चैम्बर से निकलकर कमरा अदालत तक आते थे तो वो चंद सेकंड के विजुअल्स पूरा दिन मीडिया पे घुमाए जाते थे। आज भी उनका तस्करा आता है तो वो विजुअल्स चलाए जाते हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी हैपनिंग है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 सिटिंग जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दूसरी मर्तबा आए हैं और वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, लेकिन किसी को चलाने और बात करने की इजाजत नहीं है। फर्क पता चला कि कौन अपने हल्फ से वफा कर रहा है, कौन ईमानदार है, कौन कंप्रोमाइज नहीं कर रहा। बहरहाल अब ये तो पता चला, लेकिन इसके साथ ही आज जब जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचे, वसीम, तो सुबह 9 बजे का वक्त था। वो जाकर उन्होंने विजिटर पासेस लिए और वो जाके कमरा अदालत में बैठ गए और कमरा अदालत में उन्होंने दूसरी निशिस्त पकड़ी। 5 जजेस लाइन से, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस सरदार एजाज खान, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस समन रिफत, ये बैठ गए पांचों। कमरा अदालत भरा था, वकला थे उनके साथ यकजहती के लिए। मजे की बात के मुखालिफ वकला में सिर्फ मियां दाऊद बैठे थे, उनके एक साथी वकील बैठे थे और अटॉर्नी जनरल ऑफिस खुद को जो है वो बड़ा न्यूट्रल पोज कर रहा है अब तक इस मामले में। समाअत का आगाज जो है वो 9:47 पर हुआ और जब वो समाअत शुरू हुई और ये तकरीबन 27 मिनट की समाअत थी और इस समाअत के शुरू होते ही पहले बार इस्लामाबाद के जो इस्लामाबाद बार काउंसिल है और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार है, वो दोनों जो है वो आए वकला रोस्टम पर। उन्होंने आकर दरख्वास्त की कि हमें भी फरीक बनाया जाए। उनको इंटरटेन नहीं किया गया और कहा गया कि आप इस केस में फरीक नहीं हैं, आप जज साहब से पूछ लें, वो चाहते हैं कि आप उनकी नुमाइंदगी करें तो हम आपको सुन लेंगे। उसके बाद मामला आगे बढ़ा, मुनीर मलिक साहब मौजूद थे। कहा गया कि भाई मुनीर मलिक साहब की दरख्वास्त पर तो हमें सुनने दें, आपको फिलहाल इंटरटेन नहीं कर सकते। हम एक प्रोसेस से, जैसे ज़मीनुद्दीन खान कहते हैं, प्रोसेस और तरीक़ेकार से चलेंगे। हम का जो तरीका है, ऑफिस में जाएं, दरख्वास्त जमा कराएं, हम यहाँ नहीं ले सकते।
اس کے بعد سماعت کا باقاعدہ آغاز ہوا. منیر ملک صاحب نے اپنے دلائل دینا شروع کیے تو انہوں نے باقاعدہ بتایا پوری ٹائم لائن کہ کیا کیا ہوا. جسٹس جہانگیری کے معاملے پر درخواست 10 جولائی 2024 کو آئی, 16 ماہ تک جو ہے وہ درخواست پڑی رہی, تو تب درخواست میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. ایک ایسے جج جن کے خلاف جج صاحبان کی درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں سینیورٹی کے معاملے پر آئی, ابھی بھی اپیل جو ہے وہ آئی سی اے میں پینڈنگ ہے, وہ جج صاحب بیٹھ کر اچانک ایک دن اس مقدمے کو فکس کرتے ہیں. درخواست پر اعتراضات 16 ماہ سے لگائے گئے کہ درخواست کی زبان درست نہیں ہے, لیکن اس درخواست پر اعتراضات دور کیے بغیر جسٹس جہانگیری کو اس لیے کام سے روک دیا گیا کہ معاملے کے اندر بڑی سینسٹیوٹی اور گریوٹی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر پہلے تو کوئی سینسٹیوٹی اور گریوٹی 16 ماہ تک نہیں تھی, اچانک سے جسٹس سرفراز ڈوگر کو نظر آئی. بہرحال انہوں نے یہ سارے دلائل دیے, کچھ سوال پوچھے گئے اور کہا, جب انہوں نے کہا کہ اس قسم کی جو یہ غیر معمولی جو ہے وہ حرکت کی گئی اور کو وارنٹوں کے اندر جج کو روکا نہیں جا سکتا, انہوں نے حوالہ دیا ماضی میں جج صاحبان ہی نے جب اپنے ہی ایک چیف جسٹس کے خلاف درخواست دائر کی تھی ملک اسد کیس جو کہ 1997 کا ہے, اس کا حوالہ دیا. تو اس کے حوالے کے بعد جو ہے وہ بحث شروع ہوئی اور پھر یہ بات اسٹیبلش ہوئی کہ ہائی کورٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کو وارنٹوں میں عبوری حکم دے کے کسی جج کو کام سے روکے. ہاں وہ کو وارنٹو انٹرٹین ضرور کر سکتی ہے لیکن جج کو کام سے نہیں روک سکتی. اب اتنی کلیئر انڈیکیشن آ جانے کے بعد بھی جسٹس امین الدین خان, یہ بینچ کے اپنے رکن جسٹس محمد علی مظہر کے ریمارکس تھے کہ بالکل ٹھیک ہے, آرٹیکل 184 کے علاوہ جج کو کام کرنے سے کسی اور دائرہ اختیار میں نہیں روکا جا سکتا. لیکن وسیم جسٹس امین الدین خان صاحب جو ہے وہ بالکل بھی ریلیف دینے کے موڈ میں نہیں تھے. انہوں نے پہلا فیصلہ لکھوایا, اس فیصلے کے اندر انہوں نے لکھوایا کہ یہی ہمارے سامنے کہا گیا کہ جج کو کام سے روکا نہیں جا سکتا, لہٰذا ہم اس کیس کی سماعت کو نوٹسز جاری کر کے کل تک ملتوی کر رہے ہیں. اب یہاں پر جب انہوں نے کہا کہ ہم کل تک ملتوی کر رہے ہیں, وہ آرڈر لکھوا کے اٹھنا چاہ رہے تھے, تو منیر ملک صاحب نے اعتراض کیا. انہوں نے کہا سر آپ کو کم از کم جو ہے وہ اس آرڈر کو جسٹس سرفراز ڈوگر کے 16 ستمبر کے فیصلے کو معطل کرنا چاہیے. بہت برا میسج جائے گا, بہت بیڈ آپٹکس دکھیں گے. آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ ایک اتنے جو ہے وہ ون سائیڈڈ فیصلے کو, اتنے غلط فیصلے کو جو ہے وہ آج معطل نہیں کر رہے. تو پھر امین الدین خان صاحب بیٹھے, انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ نے اگر غلط کیا ہے تو آپ ہم سے بھی غلط کرا رہے ہیں, ہم ایسے نہیں کریں گے. تو اس کے بعد جسٹس جمال مندوخیل نے تھوڑا سٹینڈ لیا. انہوں نے کہا کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان یہ طے کر چکی ہے کہ ایک جج کو وارنٹوں میں کام سے نہیں روکا جا سکتا, تو دیٹس اٹ, بات ختم. اس کے بعد ججز کی مشاورت ہوتی ہے. جسٹس حسن نظر رضوی, کیونکہ ہم لوگ اس سائڈ کھڑے تھے تو ہمارے بالکل ساتھ تھے, تو انہوں نے جب کہا کہ بالکل معطل کر دیں تو ہمیں بھی سنائی دیا. پھر باقی جج صاحبان نے بھی باری باری کہا کہ معطل کر دیں. تو اس کے بعد کیس معطل ہو گیا اور آخر میں جسٹس شاہد بلال حسن, جو مین آف پروسیجر ہیں, جو خود کو کہتے ہیں, انہوں نے آخر میں ایک سوال پوچھا جو کہ پرٹیننٹ کوسچن بھی ہے. انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی درخواست پر اعتراضات لگے ہیں جسٹس جہانگیری کے خلاف, ابھی اعتراضات لگے ہیں تو درخواست نمبر لگ کے فکس کیسے ہو گئی, آرڈر کیسے آ گیا؟ یہ وہی بات جو ہم پہلے دن سے کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کل اس بات پر آپ ہمیں. اب آپ کو میں بتاؤں مین آف پروسیجر نے یہ سوال کیوں پوچھا ہے. جی, راستہ دے دیا ہے اس آئینی بینچ کو کیس ڈیسائیڈ کرنے کا. یعنی وہ یہ کہہ دیں گے کہ آپ معاملہ واپس بھیج دیں. جی ہاں, مجھے نہیں لگتا کہ یہ کیس ریمانڈ بیک ہوگا. مینٹینیبلٹی ڈیسائیڈ کیے بغیر آپ مرکزی درخواست پر کیسے فیصلہ دے سکتے ہیں؟ جس لمحے ہم وہ سماعت سن کر آئے تھے تب سے لے کر آج تک ہم نے یہی سوال اٹھایا, کیونکہ ہم نے تو اپنے کورٹ رپورٹنگ میں ایسی نظیر نہیں دیکھی تھی. وکلا سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے, کوئی کہہ رہا تھا 40 سال کا تجربہ ہے, کسی کو 30 سال کا ہے, انہوں نے بھی ایسا کچھ نہیں دیکھا نہ کچھ پڑھا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو واپس بھیجیں گے اور واپس بھیج کے کہیں گے کہ آپ ڈیسائیڈ کیجئے پہلے اس کی مینٹینیبلٹی. بہرحال جسٹس امین الدین خان نے دوسری مرتبہ دوبارہ فیصلہ لکھوایا اور انہوں نے فیصلہ لکھواتے ہوئے کیس کو معطل کر کے یہ کہا کہ ہم پھیلاوا نہیں بنانا چاہتے, تو ہم روزانہ اس کیس کی سماعت کریں گے اور ڈیسائیڈ کر دیں گے. کل صبح پھر 9:30 بجے سماعت ہے. لیکن وسیم, کیس کے آخر میں جسٹس جمال مندوخیل بھی ایک بڑی ہنٹ دے گئے. انہوں نے کہا کہ سپریم جوڈیشل, انہوں نے خود کہا کہ فار انفارمیشن بتا دوں, سپریم جوڈیشل کونسل کا 18 اکتوبر کو اجلاس بھی بلایا گیا. اور پھر کیا ہوتا ہے, سماعت کنکلوڈ ہوتی ہے. سماعت کنکلوڈ ہونے کے بعد امار سولنگی کے نام سے ایک اکاؤنٹ ہے جس کے بارے میں ہمارے کچھ بڑے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ قربت رکھنے والے صحافی بیٹھ کے دعوے کرتے ہیں کہ بھائی سولنگی ایگزسٹ کرتا ہے, ایک شخص ہے, وہ کچے کے علاقے سے بیٹھ کر اکاؤنٹ آپریٹ کرتا ہے, ان کو ساری خبریں ہوتی ہیں. اس اکاؤنٹ سے ایک مرتبہ ایک نام ہوا تھا, ایک سابق آرمی چیف کے ساتھ وہ شخص بیٹھا ہے, اس سابق آرمی چیف نے اس شخص کو اس نام سے مخاطب کیا ہے. تو زیادہ بات میں ابھی فی الحال نہیں کروں گا.
مجھے ایک بات بتائیں، اس سے انہوں نے پہلے بہرحال ایک سیکنڈ انہوں نے ٹویٹ کیا اور ٹویٹ میں کہا کہ نیچے جو ہے وہ ایک چینل کا بریکنگ نیوز والی بات لگی تھی، والی جو ہے سوری ٹکٹ لگا تھا بریکنگ نیوز میں، جس کے اوپر لکھا تھا کہ سپریم کورٹ نے جسٹس طارق جہانگیری کو کام سے روکنے کا آرڈر معطل کر دیا، تو اس کے اوپر وہ کوٹ کر کے لکھتے ہیں کہ طارق جہانگیری کی درخواست کی وجہ سے یہ عارضی ریلیف ہے، بہت جلد انہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے معزول کر دیا جائے گا ڈیش سولنگی۔ اب مجھے ایک بات بتائیں اسی سے، یہ ہم نے رپورٹ کیا کہ ہمیں کمرہ عدالت سے پتہ چلا، جی یہ اور کس کو پتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بہت جلد بلا لیا گیا ہے؟ کس کو پتا؟ سولنگی کو یا تو چیف جسٹس کو پتا ہوگا یا سولنگی صاحب کو پتا ہوگا۔ اور اس اکاؤنٹ پہ آپ جائیں، اس کو سکرول کریں، فیصلہ کیا آنا ہے، ججز کی اگر کوئی مبینہ آڈیو ٹیپ ہیں، ججز کے حوالے سے کوئی بھی اقدامات ہیں، انہوں نے تو بتا دی عمران خان کو دوبارہ عمر قید کی سزا بھی ہونے جی والی۔ یہ شخص آپ کو پہلے بتا دے گا اڈیالہ جیل میں کیا ہونا ہے۔ یعنی اس نظام کے خلاف کھڑا ہونے والا کوئی بھی باوقار اور اصول پسند شخص، اس کے خلاف کب کیا ہونے جا رہا ہے یہ اکاؤنٹ بتاتا ہے۔ اسی سے مجھے ایک سوال کا جواب دیں، آپ نے ابھی بہت سارے لوگوں کو جسٹس، جج ان ناموں سے پکارا ہے، جج کیا ہوتا ہے؟ جج منصف ہوتا ہے، انصاف کرنے والا، وہی ہوتا ہے نا۔ ویسے تو چلیں ہر شخص ہی کسی دوسرے شخص کو جج کر سکتا ہے، لیکن ایک ایسا ہوتا ہے، ایک ایسا منصب جہاں آپ کو ریاست بٹھاتی ہے، جس کا آپ حلف لیتے ہیں، جس کا آپ حلف لیتے ہیں، قسم کھاتے ہیں کہ میں اس ملک کے آئین کی، اس ملک کے قانون کی تحفظ کی قسم کھاتا ہوں اور اسی کے مطابق فیصلے دوں گا۔ پھر آپ کمرہ عدالت میں جا کے اپنے فیصلے میں کسی کی انسٹرکشنز نہیں لو۔ ایگزیکٹلی میں اس طرف آ رہا ہوں۔ پھر ایک پروسیجر ہے، ایک اگریوڈ پرسن ہے اور ایک وہ ہے کہ جس نے کچھ غلط کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگریوڈ جاتا ہے عدالت میں، وہ ایک درخواست دائر کرتا ہے، وہ مختلف پروسیجر سے ہوتے ہوئے کمرہ عدالت تک پہنچتی ہے۔ ایک جج صاحب آتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں، وہ دوسرے فریق کو بلاتے ہیں، نوٹس کرتے ہیں، دونوں فریقین آ جاتے ہیں، جج کے پاس شواہد ہوتے ہیں، حقائق ہوتے ہیں، ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، وہ ان کو دیکھتا ہے، دونوں فریقین کو سنتا ہے اور اس کے بعد قانون کے مطابق اپنا دماغ استعمال کرتے ہوئے، اپنا مائنڈ اپلائی کرتے ہوئے جج کرتا ہے اور پھر وہ کسی ایک کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ سارا پروسیجر آزادانہ ہوتا ہے۔ تو اگر ایک ایسا شخص جو کہ بظاہر جج کے عہدے پہ بیٹھا ہے اور اسے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے دماغ کا آزادانہ استعمال کرے، یا مار سولنگی جیسے لوگ اس کو بتاتے ہوں اور اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہو، وہ جج ہے؟ اوبویسلی نہیں ہے۔ تو ہماری جوڈیشری میں اس وقت کتنے جج ہیں؟ اب یہ بہت مشکل سوال ہے۔ میرے خیال میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5، شاید اکا دکا کوئی ہائی کورٹ میں کوئی جج ہوں، لو پروفائل ہوں، ابھی اس طرح کھل کے نہ آ رہے ہوں، لیکن کوشش ان کی یہی ہو کہ یار میں اپنے حلف سے وفا کروں۔ یا سپریم کورٹ میں بیٹھے چند ججز۔ آپ ہارڈلی جوڈیشری کا 1% نہیں کہہ سکتے اس کو۔ میں بس یہی چیز اسٹیبلش کرنا چاہتا تھا کہ ہمیں بھی شاید اب کوئی اور نام رپورٹ کرتے ہوئے نا سوچنا اور ڈھونڈنا چاہیے۔ بڑی زیادتی ہے ویسے، ہم یہ کر نہیں سکتے۔ بہرحال وسیم، آگے آج جو ایک خبر سامنے آئی وہ یہ بھی تھی، جسٹس جہانگیری کو عبوری ریلیف ملا، ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کو یہ بھی پتا ہے کہ جسٹس جہانگیری کو فارغ کرنا چاہتے ہیں یہ، اور جسٹس جہانگیری صرف جسٹس جہانگیری کو ہی نہیں کرنا چاہتے، ان 6 ججز کو 5 ججز کو سزا ہے کہ وہ ہر صورت یہ بتائے کہ بلکہ ان کو سزا ہے کہ انہوں نے کیوں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت جو ہے وہ ایکسپوز کی، ایجنسیوں کی مداخلت اپنے عدلیہ کے کام میں۔ اب آج مقدمے کے اندر جو آج کیس چل رہا تھا اس میں حوالہ دیا جا رہا تھا ملک اسد کیس کا، اور کہا جا رہا تھا کہ ملک اسد کیس جو ہے وہ بڑا کلاسیکل اس معاملے میں کیس ہے، اس میں قرار دے دیا گیا ایک جج دوسرے کو کام سے نہیں روک سکتا، اور اس میں کہا گیا کہ اگر اس نے کوئی کرمنل ایکٹ نہ کیا ہو جج نے، ٹھیک ہے، بات اسٹیبلش ہو گئی۔ ملک اسد کیس بھی اس وقت کیا تھا کہ ایک جونیئر جج کو چیف جسٹس بنا دیا گیا تھا، معاملہ جو ہے وہ عدالت میں آیا، اٹھا کر کے انہوں نے برطرف کر دیا، ایک سینئر جج کو بنایا، بہت سارے پروسیجرز لے ڈاؤن کر دیے، جس کے بعد عدلیہ کا ایک طریقہ چلا۔ آپ نے تو ملک اسد کیس کو باقاعدہ طور پر ختم کر دیا، آج اس کو اوپر اچھا لائے یہاں پہ ایک بات بتاؤں آپ کو اب اگر آپ مجھے قاضی فائز اسحاق کہہ کے گالی نہ دیں تو کہوں جی، وہ ایک بات بڑی زبردست کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں ان فیصلوں کا پابندی نہیں ہوں، میں پابند ہوں آئین اور قانون کا۔ یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ وہ کتنا آئین اور قانون کے پابند ہیں، تو میری رائے بھی یہی ہے، یہ ماضی میں فلانا فیصلہ فوجی عدالتوں کو ویلیڈیٹ کر دیا ایف بی علی کیس میں، آئین کے آرٹیکل 10 کو بھی پامال کر دیا،
انٹرنیشنل کنونشنز کو بھی. صرف ایک آپ کو ریزن ملی ایف بی علی کیس کی, اس کو بنیاد بنا کر آپ نے فوجی عدالتیں ایک شاہد ظہیر عباسی کی جو کہ ٹوٹلی فوجیوں کے بارے میں. اسی طرح ہر کیس میں کوئی ایک آدھی نظیر ہوتی ہے, تو وہ فیصلہ کون سا اس وقت میرٹ پہ ہوئے تھے. آئین اور قانون کو دیکھنا چاہیے. جیسے طارق جہانگیری کی ڈگری جعلی ہے, مان لیا یار میں نے, جب آپ اس شخص کو سرفراز ڈوگر کے آنے سے پہلے, ٹرانسفر کرنے سے پہلے چیف جسٹس بننے کی آفر دے رہے تھے, لے کر گئے تھے, اب آپ نے دیکھنا ہے, یہ آپ نے سوچنا ہے, یہ آپ نے ڈگ آؤٹ کرنا ہے کہ کون سا شخص تھا جو بار بار جاتا رہا, جو کبھی ان کا دوست شمار ہوتا تھا کہ تمہیں چیف جسٹس بنا رہے ہیں, تم نے 1 2 3 یہ کام کرنے ہیں. اس نے انکار کیا. اگر وہ حامی بھر لیتا تو ڈگری اصلی ہو جاتی. یہاں معیار یہ ہے, سرفراز ڈوگر صاحب لائے گئے, اس کے بعد کیا ہوا, اس شخص کو وہی شخص دوبارہ گیا جیسے جہانگیری کے پاس اور کہا کہ دیکھیں جی جہانگیری صاحب اب جو بھی ہو گیا ہے, ویسے میں نے اشارہ دے دیا جس طرح سے میں بولا ہوں کہ دیکھیں جی بس جو بھی ہو گیا ہے, اب آپ کو لاہور ہائی کورٹ بھیج دیتے ہیں. اور پھر لاہور ہائی کورٹ بھی راولپنڈی بینچ بھیج دیتے ہیں نا جی, وہاں پر جی تو کچھ ہوگا, بینچ ہے آپ کے 1.5 2 2.5 سال رہ گئے ہیں, اپنی سروس کریں اور ریٹائر ہو جائیں. اگر وہ شخص حامی بھر لیتا تو اس کی ڈگری اصلی ہوتی, اس کی ڈگری تب جعلی نہیں تھی. تو اس سارے معاملے میں اگین مجھے گلا اسٹیبلشمنٹ سے بھی نہیں ہے, مجھے گلا وکلا سے بھی نہیں ہے. ایک ہی طبقہ ہے جو رسپانسبل ہے, اور وہ کون ہے, وہ اس ملک کی جوڈیشری ہے. بالکل ہے. سرفراز ڈوگر جیسا بھی ہے, اس کے نام کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے, جسٹس سرفراز ڈوگر. ویسے تو اب چیف جسٹس اور پتہ نہیں کہاں تک. وہ کے آغا صاحب کون تھے, یہ آئینی بینچ میں بیٹھے لوگ کون ہیں, یا اس سارے معاملے میں اگین سب سے بڑی رسپانسبلٹی چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی کی ہے. بالکل, اور اب تو برڈن بھی زیادہ ان کے اوپر ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم یہ رپورٹ کر چکے ہیں آلریڈی اپنے ایف سی آر کے پلیٹ فارم پہ. جسٹس اطہر من اللہ کے صاحبزادے کی شادی تھی, اس پہ تمام ججز مدعو تھے, ابھی سرفراز ڈوگر صاحب نہیں لائے گئے تھے. ڈسکس ہو رہا تھا کہ حسام کیا نام تھا ان کا, جو شہرام سرور, شہرام سرور لاہور ہائی کورٹ, جسٹس شہرام سرور کو لایا جائے یا جسٹس سرفراز ڈوگر کو. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے, انہی 5 ججز میں سے چند ججز چیف جسٹس بھی مدعو تھے, ان کے پاس گئے اور کہا کہ حضور یہ نہ کیجیے گا, یہ کریں گے تو لڑائی ہوگی, ادروائز ہماری عدالت میں سے کسی کو جج چیف جسٹس لگا دیں. کس کو لگانا ہے وہ آپ کی مرضی ہے. یحییٰ افریدی نے پتہ ہے جواب کیا دیا تھا, پریشان نہ ہو, فکر مت کرو, میں تمہارے اوپر سوتیلا باپ نہیں لاؤں گا. یہ ایگزیکٹلی لفظ تھے. تو یہ سگا باپ لے آئے, تو سوتیلا باپ لے آئے نا. تو اب سپریم جوڈیشل کونسل میں ہونی ہے کاروائی. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جج کو ہٹانے کا واحد فورم وہی ہے. یہ کوورنٹو میں اختیارات واپس لے لینا نہ لینا, کراچی یونیورسٹی کا فیصلہ, اس کے اوپر ریٹ پٹیشن, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سپریم جوڈیشل کونسل ہی حرکت میں آئے گی, اور وہ آج حرکت میں آ چکی ہے. سولنگی صاحب بھی بتا چکے ہیں, اور 18 کی تاریخ بھی دے دی گئی ہے. اس میں کیا ہو سکتا ہے مجھے وہ بتائیں, اس کا ایک تو کوئکلی پروسیجر بتا دیں, اس کے ارکان ذرا بتا دیں. اوکے, سپریم جوڈیشل کونسل کے ہوتے ہیں جی 5 اراکین. ان میں چیف جسٹس چیئرمین ہوتے ہیں, یعنی چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ خان چیئرمین ہیں. سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر اس کے رکن ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہائی کورٹس ہیں 5, ان میں سے جو سینئر چیف جسٹسز ہوتے ہیں نا اپنی ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ کے حساب سے, وہ ان کے 2 ممبرز ہوتے ہیں. جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ ممبر ہیں ایز اے چیف جسٹس, کیونکہ وہ سینئر اپوائنٹ ہوئی لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس. اور اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر جسٹس سرفراز ڈوگر ہیں. جسٹس سرفراز ڈوگر کے حوالے سے کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ڈیکورم فالو ہوتا ہے, تو وہاں پر اب یہ جسٹس جہانگیری کا معاملہ ان کے ساتھ براہ راست کنفلکٹ ہے. جسٹس سرفراز ڈوگر کا دماغ جو ہے وہ اس چیز پر بالکل آلریڈی کلیئر ہے کہ جسٹس جہانگیری کا جو معاملہ ہے وہ بڑا گریوٹی اور سینسٹیوٹی والا, ان کو تو ہونا نہیں چاہیے, تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ نہیں ہو سکیں گے. تو اس صورت میں حصہ ہوں گے بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس روزی خان بریج. اب مسئلہ کیا ہے, جسٹس جہانگیری کے خلاف جو درخواست ہے, شکایت ہے مبینہ طور پر, ایکچوئل طور پر اس کے اوپر ایک رائے آ چکی ہے, اور وہ یہ ہے, رک جائیں, ہم یہ رپورٹ کر چکے ہیں, وہ بھی اگین جعلی ڈگری سے متعلق ایک کمپلینٹ تھی. ٹھیک ہے, اس پہ جسٹس منیب اختر نے رائے دے دی کہ یہ کاروائی نہیں بنتی, اس کو کرنا تھا خارج. چیف جسٹس 12 جولائی کے اجلاس میں انہوں نے اپنی ضد پر خارج نہیں کروائی. ٹھیک ہے, اس کو اگلے اجلاس کے لیے رکھ لیا. ٹھیک ہے, کامنٹ تو آ چکا, یا تو اس میں دوبارہ سے اس نئے سرے سے, اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ بول رہا ہوں.
میرے پاس خبر ہے نا، ہاں وہ آپ پہلے بتا دیں. چلیں. میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جسٹس جہانگیری ہی کے معاملے پر سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی چیلنج ہو چکا ہے، تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان. سپریم کورٹ آف پاکستان ویسے میں سندھ ہائی کورٹ میں انہوں نے ایک نئی سے ریٹ پٹیشن بھی دائر کی تھی، بالکل دائر اس کی پہ ہے، اعتراضات لگ گئے. لیکن کیونکہ وہاں پر بار کاؤنسلز گئی تھی، تو اب بار کاؤنسلز کا ٹوٹل رائٹ ہے کہ وہ اپنی درخواستیں اس طرح سے جو ہے نہیں، جو وہ طارق جہانگیری صاحب نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف یونیورسٹی کی ڈگری کینسلیشن کے اوپر جو ریٹ دائر کی ہے اس پر اعتراضات بھی لگ گئے ہیں. اس پہ اعتراضات لگ رہے ہیں، میں وہی بتا رہا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس معاملے پہ تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں انہوں نے اس درخواست کو خارج نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، اگلے اجلاس کے لیے رکھ لیا. تو اب یا تو نئے سرے سے کوئی درخواست دائر ہوتی، وہ نہیں ہوئی میرے خیال میں اب تک، یا کراچی یونیورسٹی لکھ چکی ہے اور ہمیں نہیں معلوم ہاں کہ کراچی یونیورسٹی نے باقاعدہ طور پر لکھ لیا، جیسے کراچی یونیورسٹی کو یہاں سے لکھا جا چکا تھا اور کسی کو نہیں معلوم تھا. تو اگلے اجلاس سے پہلے، وہ اجلاس اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو معاملات ٹیک اپ ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، میرا سوال ہے کہ 18 سے پہلے اگر کوئی شکایت آ چکی ہے تو چیف جسٹس اس کو کامنٹس کے لیے کسی کو پہلے ہی بھجوا دیں. ہو سکتا ہے، بالکل چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار ایز اے چیئرمین سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس معاملے کو از خود ٹیک اپ کر لیں، ٹیک اپ کر لیں. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس اجلاس، ہاں تو اس میں اختیار ہے. میجورٹی لے گی نا، ہاں، یا اکیلے چیف جسٹس لیں گے نہیں، بطور چیئرمین جے سی پی. چیف جسٹس کے پاس بطور چیئرمین کچھ اختیارات ہیں اور وہ بیٹھ کر اجلاس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. ڈسکشن کے بعد وہاں پر ان کے ساتھ 2 ممبران اتفاق کر جائیں تو وہ تو چلیں، کوئی درخواست آئی ہے یا آتی ہے یا اس پہ خود سے جو بھی طریقہ استعمال ہوتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل جیسے جہانگیری کے خلاف حرکت میں آتی ہے، تو ہائی کورٹ کے ججز کے پاس تو کامنٹس کے لیے نہیں بھیجیں گے. ہاں، نہیں، یا تو وہ خود سے نہیں، وہ سپریم کورٹ کے ہی ایک جج کے پاس جائے گا معاملہ. چلیں، وہ منصور صاحب اور منیر صاحب کو نہیں بھیجتے، ٹھیک ہے، تو ان کے کنونشن تو ہے کہ سینئر پیونی کو بھیجا جاتا ہے یا اس سے ایک جونیئر کو، وہ منیب صاحب اور منصور صاحب ہیں. وہ نہیں بھی بھیجیں گے تو وہ رولز کے مطابق خود بھی اس پہ کامنٹ دے سکتے ہیں. اوکے، اور اگر وہ کارروائی انیشیٹ بھی ہوتی ہے تو اس میں بھی بیگیج چیف جسٹس یحییٰ آفریدی پہ ہے. یعنی اب چیف جسٹس جناب یحییٰ آفریدی کا جو ووٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ سولنگی جیتتا ہے یہ عدلیہ کی آزادی جیتتی ہے. بالکل، اور یہ 18 اکتوبر کو ہونا ہے. بہرحال سپریم کورٹ سے جو ملنے والا ابھی ریلیف ہے جسٹس جہانگیری کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بے شک وہ امار سولنگی نامی اکاؤنٹ نے ٹویٹ کیا ہو، لیکن سب کو پتا ہے کہ آئینی بینچ نے آج تک اس موجودہ نظام کی منشا کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دیا. ابھی تک جتنے فیصلے آئے وہ ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں الائن کرتے ہیں، ان کی مرضی اور منشا کو کیٹر کرتے ہیں، چاہے وہ ہمیں دیکھنے میں بڑے آزادانہ اور بڑے جو ہے نا وہ انقلابی لگ رہے ہو. جیسے آج جسٹس جمال مندوخیل کے فیصلے کو جو انہوں نے کچھ دنوں پہلے دیا کہ ایک جج دوسرے کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتا، کوٹ کیا منیر ملک نے جو جسٹس جہانگیری کے وکیل ہیں، تو جسٹس جمال نے فرمایا کہ یہ فیصلہ مختلف ہے اور اس کے حقائق مختلف ہیں. تو یہ حالات جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیں. کل صبح دوبارہ 9:30 بجے مقدمے کی سماعت ہوگی. ججز ایک مرتبہ پھر کمرہ عدالت میں آئیں گے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو فائنلی کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے یا نہیں، یہ کل دیکھنا ہوگا. کل باقاعدہ دلائل ہوں گے. کل کی سماعت بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. فی الوقت جو تفصیل تھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی. مجھے اور وسیم ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے.